बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, करबला सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि करबला इंसान के सोए हुए ज़मीर को जगाती है और हमारे अंदर छुपे हुए सच को हमसे रूबरू करवाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार से ज़्यादा लोगों के दिलों पर हुकूमत की है। उन्होंने सोए हुए एहसास को, सोए हुए नफ्सों को जगाया है, हमारे ज़मीरों को जगाया है और इस बात को वाज़े कर दिया है कि जब हम हक़ का साथ देने की बात करते हैं तो ये हमें सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अपने अमाल से करना है। करबला हमें ये सदा देती है, करबला हमसे ये पूछती है कि क्या हम अपने ज़मीर की आवाज़ सुन रहे हैं, क्या हम हक और बातिल के दरमियान फैसला कर पाते हैं। और यही हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम द वॉइस ऑफ करबला के आज के हमारे आखिरी एपिसोड में। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, इस सीरीज़ में मुसलसल हमने कई ऐसे टॉपिक्स पर बात की है, उस दर्स पर बात की है जो करबला हमें देती है, उन आवाज़ पर बात की है जो करबला हमें देती है, जिसमें से ये एक है कि हम अपने ज़मीर को किस तरह जगा सकते हैं। करबला का हम रुख करते तो हम देखते हैं कि करबला ने सोए हुए ज़मीरों को जगाया है, एहसास को जगाया है और सिर्फ ये 1400 साल पहले हुआ वाक़या नहीं था। आज भी हम देखते हैं कि जब हम मजलिस में जाते हैं, फ़र्श अज़ा पर जाते हैं तो काफ़ी बार मजलिसें सुनकर हमें भी हमारी गलतियों का एहसास होता है। हमें लगता है कि हमारा सोया हुआ ज़मीर एक बार फिर से जाग रहा है। तो किस तरह करबला का क्या असर होता है हमारे दिलों पर, क्या कैफियत होती है कि हमारे सोए हुए ज़मीर और एहसास जाग जाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला जो एक मुकम्मल दर्सगाह जो इंसान को हकीकत में इंसान बनाती है। और इंसानियत का नारा तो बहुत बुलंद किया जाता है, लेकिन वाक़ई इंसानियत कहा किसे जाता है ये हमने करबला से सीखा है। अगर करबला की सदा पर हम गौर करें और अपनी ज़िंदगी को उसी के मातहत आगे बढ़ाएं तो इंसान होने का शायद हक़ कुछ अदा कर सकें। बेशक हर ज़मीर और एहसास का एक इनकलाब जो हमने करबला में देखा है कि जब लोगों के ज़मीर मर चुके थे, गैरत मर चुकी थी। देखिए, गैरत एक बहुत ही खूबसूरत एक जज्बा है इंसान के अंदर, ये बल्कि इंसान की जो यूँ कहें कि पर्सनैलिटी को बनाती है। एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान के किरदार की, गैरत जिसे हम कहते हैं। लेकिन गैरत पैदा कब होती है इंसान के अंदर? जब उसका ज़मीर ज़िंदा हो, जब उसे एहसास उसका ज़िंदा हो। अगर एहसास मर चुका हो, अगर ज़मीर मर चुका हो तो इंसान बेगैरत हो जाता है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सूरत हाल हो रही है, उसके सामने गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे आम ज़बान में हम काफ़ी बार लोगों के बारे में कहते हैं ना कि इसे तो दिल ही नहीं है, ये तो एहसासों की फिक्र ही नहीं करता। जी बिल्कुल। और हालात ऐसे कि जहाँ पर बाज़ दफ़ा जो अहले इल्म हैं वो ये एहसास करते हैं कि ये मामला ऐसा है कि इंसान को यहाँ पर अपनी बातों का इजहार करना चाहिए, लेकिन अगर इंसान खामोश है तो हम कहते हैं कि इसकी गैरत जो है मर चुकी है या इसका ज़मीर जो है मर चुका है, कि ये इंसान हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है या इस तरह से खामोश है। तो करबला की तरफ जब हम रुख करते हैं तो हमें ज़मीर का एक इनकलाब वहाँ पर नज़र आता है। लेकिन मौला हुसैन ने इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है बेशक, क्योंकि यजीद के हवाले से देखिए हमने एक एपिसोड में बात की थी कि वो उन तमाम जो है गुमराही को, यजीद मलऊन जो है अपनी तमाम गुमराही को दीन का लिबास पहनाकर ज़माने में आम करना चाहता था। और यही वजह थी कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, उसका इनकार किया। और लेकिन जो लोग थे वो चूँकि सोए हुए थे, उनके ज़मीर मरे हुए थे, उन्हें जगाने के लिए मौला हुसैन, अगर उस वक्त जो अक्सर ये सवाल होता है ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी इमाम हसन की तरह सुलह क्यों नहीं की। देखिए, हर दौर में हालात जो है मुख्तलिफ रहे हैं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में सुलह जो है उस वक्त की डिमांड थी, बेहतरीन एक रास्ता था जिसके ज़रिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दीन को लोगों तक के पहुँचाया है और अपनी शर्तों पर सुलह की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की बातों को मानकर नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और न ही दुश्मन की शराइत को माना, बल्कि अपनी कंडीशंस रखी थी। लेकिन मौला हुसैन के टाइम पीरियड में ऐसा मामला ही नहीं था, ना सुलह की बात की गई थी और बल्कि बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ नज़र आती थी, क्योंकि
ایک گمراہ انسان جو ہر گمراہی، ہر بے دینی، ہر حرام چیزوں کو حلال کرنا چاہتا تھا، اس لیے مولا حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف قیام کیا۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ لوگ خاموش ہیں، اس وقت مولا ان کے سامنے اگر بات بھی کرتے، جا کر انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے، ایک ایک انسان کو بھی اگر کہتے تو اس وقت لوگوں پر اثر نہ ہوتا۔ اس کی ہم واضح دلیل دیکھتے ہیں نا، مولا نے مدینہ چھوڑا اور جب راستے میں چلے مکہ آئے، مکہ میں کتنے لوگ مولا سے آ کر ملاقات کرتے رہے، کئیوں نے محبت کا دعویٰ کیا، وفا کا دعویٰ کیا، لیکن جب کربلا میں ہم مولا حسین کے ساتھی دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں 72 نظر آتے ہیں، بالکل، جبکہ اس وقت بھی کئی 100 لوگ آئے تھے امام سے ملنے کے لیے پورے راستے میں، بے شک، لیکن سب ایک ایک کر کے مطلب حالات، مشکلات ان کا خیال کرتے ہوئے لوگ چھوڑ کر جاتے رہے۔ تو کیونکہ ان کے ضمیر جو تھے مردہ تھے، اگر ضمیر زندہ ہوتے تو پوری امت ایک ہو کر کے فرزند رسول کے ساتھ ہوتی، لیکن مولا حسین نے جب دیکھا کہ امت ان باتوں سے نہیں سمجھ سکتی ہے یقیناً، تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے جو راستہ اپنایا لوگوں کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے، وہ تھا مشکلات کو برداشت کرنا، صبر کا راستہ، قربانی کا راستہ، ایثار کا راستہ، اور پھر آخر میں وہ تمام شہادتیں کہ جس کے ذریعے سے نتیجہ یہ سامنے آیا کہ وہ افراد جو یزید کی وجہ سے، چاہے ڈر یا خوف کی وجہ سے یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے جن کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، ان کے ضمیر جاگنے لگے اور انہوں نے آواز کو بلند کیا ہے، یزید کا تختہ پلٹ ہوا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال یعنی لوگوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے، احساس کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے تمام قربانیاں دی ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بہتر جانتے ہیں کہ صلح کب کرنا ہے اور قیام کب کرنا ہے۔ تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے سسٹر کہ جب انسان کو احساس ہو جائے، جب انسان کا ضمیر جاگ جائے، تو وہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اپنی اعمال اور ایمان کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ وہ محبت کس قدر کرتا ہے۔ یہ ہم نے کربلا میں کس طرح دیکھا؟ بے شک، اگر انسان واقعاً باضمیر ہے، غیرت مند ہے، تو جب وہ غیرت مند ہوتا ہے تو وہ محبت و وفا کی بات اگر کرے تو وہ صرف زبانی دعوے نہیں کرتا، بلکہ اس محبت کے لیے، اس وفا کے لیے وہ عملی کردار ادا کرتا ہے، وہ عمل کے میدان میں آتا ہے۔ اور کربلا میں ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں کہ کربلا میں ہمیں دیکھیے بہت سے درس ملتے ہیں نا، کربلا سے صبر کا درس مل رہا ہے، کربلا سے اخلاق کا درس مل رہا ہے، کربلا سے اگر ہم دیکھیں تو سماجی اعتبار سے انسان کو واقعاً کیسی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، توحید کا درس مل رہا ہے۔ بہت سے جو دروس ہمیں کربلا سے مل رہے ہیں، وہ درس دینے والے جو بھی کردار ہیں مولا حسین کے ساتھی ہیں، ان کے جانثار ہیں، انصار ہیں، احباب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، وہ جو بھی کردار تھے تو انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہے، یعنی فقط دعوی محبت نہیں کی ہے کہ زبانی دعویٰ کیا ہو، بلکہ انہوں نے چاہے قربانی کے اعتبار سے ہو، پریشانیوں کو برداشت کرنے کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے عمل کر کے دکھایا ہے لوگوں کے سامنے، چاہے وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، ایک شیر خار 6 مہینے کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، عمل کے ذریعے سے لوگوں کو جگانے کی، ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے، چاہے خواتین کربلا ہو، مصیبت و پریشانیوں کو، اجڑی ہوئی گودیوں کو لے کر کے، لیکن ان تمام غموں کے درمیان بھی لوگوں کے ضمیر کو جگانے کی انہوں نے کوشش کی، اپنے عمل کے ذریعے سے ہے۔ تو لہٰذا کربلا عمل کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے، کیونکہ عمل کے ذریعے انسان کا ضمیر جو ہے وہ واقعاً جاگتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں خواہر کہ جو لوگ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں اور وہ عمل سے جب دور ہوتے ہیں تو ان کا انجام جو ہے باطل کے ساتھ وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کے افراد میں شمار ہوتا ہے کہ جو غافل رہے، جن کا ضمیر مردہ ہے، کیونکہ انہوں نے عمل کے میدان میں قدم نہیں رکھا۔ جس کی ہم مثال دیکھیں عبداللہ ابن ہرجوفی کی، عبداللہ ابن ہرجوفی کی مثال پائی جاتی ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کا قافلہ جو ہے راستے میں تھا، اور اس وقت ایک جگہ تھی قصر بنی مقاتل، جب مولا حسین علیہ السلام کا قافلہ وہاں سے گزرا ہے، اس وقت وہاں پر ایک شخص موجود تھا کہ جس کا نام تاریخ میں موجود ہے، اور وہ تھا عبداللہ ابن ہرجوفی۔ یہ انسان یوں تو ظاہراً دعویٰ کرتا تھا کہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فرزند رسول سے اسے عشق ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچنے کے بعد مولا نے اس کے پاس پیغام بھجوایا تھا تو اس انسان نے پلٹ کر کے جواب یہ دیا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں، اقرار کیا اس نے اپنی زبان سے، بے شک
میں جانتا ہوں کہ فرزند رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بے شک عظیم شخصیت ہیں اور ان کے مقابلے میں اس دور میں کوئی نہیں ہے اور ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، تمام چیزوں کا اقرار کرتا رہا، لیکن جب بات آئی کہ مولا چاہتے ہیں کہ مولا سے آن ملو، مولا کے ساتھ ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مولا کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہی کامیاب ہوں گے، خدا بند عالم کے قریب ہوں گے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس دنیا میں لوگ جو ہیں مولا کے خلاف اس وقت ہو چکے ہیں، کوفہ والے مولا کے خلاف ہیں، وہ مولا کا ساتھ نہیں دیں گے، لہٰذا اگر میں ان کے ساتھ آتا ہوں تو مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور میں اپنی جان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس لیے میں امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا، البتہ میں ان کا احترام بہت کرتا ہوں۔ دیکھیے یہی ہے زبانی دعوی محبت، کہہ رہا ہے کہ میں البتہ ان کا احترام بہت محبت اور ساتھ کرتا نہیں دے ہوں سکتا، جی، اور ساتھ نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ اس ملعون نے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا موجود ہے، ہاں میں وہ جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا چاہتا ہوں، یہ گھوڑا اتنا اچھا ہے کہ جب بھی میں نے اس پر بیٹھ کر کے سواری کی یا کسی ایسے معاملے کے لیے گیا ہوں، اس نے ہمیشہ دشمن سے مجھے بچایا ہے، وہاں سے نکال کر لے گیا ہے، یعنی اس کی فکر یہی ہے کہ بچ جانا دنیا میں یہی جو ہے انسان کے لیے کامیابی ہے، جبکہ کربلا والے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اب اس شخص نے جب یہ کہا تو مولا نے یہی جواب اسے دیا کہ جب تو ہماری نصرت کے لیے نہیں آ سکتا تو ہمیں یہ گھوڑا بھی تیری مدد کے طور پر نہیں چاہیے۔ تو ایسے افراد جو اس دنیا میں فقط زبانی دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے یا خدا کی محبت، لیکن جب معاملہ عمل کا آتا ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، تو یہ وہی افراد ہوتے ہیں جن کے ضمیر مردہ ہیں، جن کا ضمیر انہیں آمادہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ عمل کے میدان میں ہیں۔ سسٹر، ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم بھی ہر مجلس میں ہر نماز کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایک بار رک کر ٹھہر کر سوچنا یہ چاہیے کہ کیا ہمارا جو دعویٰ ہے یہ بھی صرف ایک زبانی دعویٰ نہیں ہے؟ بے شک یہ ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں، میں خود اپنے آپ سے پوچھوں کہ اگر میں نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کیا، مولا ہم کربلا میں ہوتے، میں اگر پڑھ رہی ہوں رو رو کر یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اور رو رو کر کہہ رہی ہوں اے مولا اے کاش میں وہاں ہوتی تو میں آپ کی نصرت کرتی، مولا میں وہاں جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑتا میں آپ کا ساتھ دیتی، میں اپنی جان کو قربان کر دیتی، لیکن ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر کے سوچیں کہ جب ہم پر مشکل آتی ہے تو اس وقت اگر ہمارا ایمان خدا کی طرف سے ڈگمگا رہا ہے تو ہمارے امام یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد بہت سی ہمارے لیے آزمائشیں ہوں گی، ایسے ہی کئی سارے شاید واقعات ہو تب بھی رونما ہوں گے، بے شک تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں، پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، تو اس وقت کیا ہم ثابت قدم رہ پائیں گے جو ہم دعوی محبت آج زبانی کر رہے ہیں؟ جب معاملہ عمل کا آئے گا، ہم ایک مثال لے لیں، ہم مولا حسین کے لیے روتے ہیں کہ مولا حسین نے برستے ہوئے تیروں میں بھی نماز ادا کی ہے، لیکن جب خود ہماری نماز کی بات آتی ہے ہم نے اپنی نماز کو کتنی اہمیت دی ہے، ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کی اس قدر فکر نہیں ہوتی، ہاں ہمارا بچہ ٹیوشن جا رہا ہے یا نہیں، ہمارا بچہ دوسرے کلاسز کو جوائن کیا ہے، اس نے سوئمنگ سیکھ رہا ہے، اس میں کہیں کچا تو نہیں رہ گیا، وہ کلاس اس کی چھوٹنی نہیں چاہیے، وہ ابیکس کے لیے جا رہا ہے اس میں کہیں وہ کلاس مس تو نہیں ہو رہی، ہم اس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بے شک دیکھیے علم کے تحت ہم اپنی نسلوں کو بہترین طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ علم بھی فائدہ اس وقت دے گا جب علم کے ساتھ دین موجود ہو۔ ہم دین کو قربان کر کے اگر علم دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ علم انسان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ علم اس وقت انسان کے لیے فائدہ مند ہے جب وہ دین کے ساتھ ساتھ اپنے علم کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے، تو لہٰذا ہم خود سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر امام نے ہم سے کسی بھی چیز کا سوال کر لیا، کیا ہمارا نفس اس طرح سے آمادہ ہو چکا ہے کہ ہم وہاں پر لبیک کہہ سکیں؟ ایبسلیوٹلی۔ اور کربلا یہ بات ہمیں واضح کر دیتی ہے کہ جب لوگوں کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں تو وہ قتل امام حسین علیہ السلام پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سسٹر، وہ افراد جو لشکر یزید کا حصہ نہیں تھے، جنہوں نے امام پر تلوار نہیں چلائی، جنگ نہیں کی، لیکن پھر بھی پیچھے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کا ساتھ دے رہے تھے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ایکشن میں تو امام حسین کے خلاف کچھ نہیں کیا، لیکن شاید ان کے نیتوں میں یا کسی طرح وہ لشکر یزید کے ساتھ تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا نظریہ رکھتا ہے؟ آج کے اس دور میں یہ سوال ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت معنی رکھتا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک طرف کہیں پر حق ہے، ایک طرف باطل ہے،
اور افسوس بھی یہ نظر آتا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، وہ بعض دفعہ باطل کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کے لیے وہاں پر ساتھ دینے تو نہیں کھڑے ہوئے باطل کا، لیکن آج جو وہ باطل افراد کر رہے ہیں ہمیں وہ درست لگ رہا ہے، ہمیں ان کی فکر صحیح لگ رہی ہے. تو یہ جو ہم کہہ کر کے بعض مسلمان نکل جاتے ہیں، تو کیا اس کے متعلق ان سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا وہ چھوٹ جائیں گے خدا کی بارگاہ میں؟ ہم کربلا معلیٰ سے جواب حاصل کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی دیکھیے ضمیر کا ہے. جب ضمیر انسان کا زندہ ہوتا ہے تو وہ بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے. وہ یہ غور کرتا ہے کہ کہیں ہماری اس قدم سے کسی باطل کی پیروی تو نہیں ہو رہی، یا ہمارا یہ کام کرنا کسی باطل کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر جو ہے پیش تو نہیں کر رہا ہے. تو لہٰذا بہت پھونک کر ایک مومن جو ہے وہ قدم رکھتا ہے جو باضمیر ہوتا ہے، جس کا ضمیر زندہ ہو. لیکن جس کا ضمیر مر گیا ہو تو پھر وہ خود سے کہتا ہے سب تو کر رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں، یہ کام ہم کیوں نہ انجام دیں. کربلا سے ہم درس لیتے ہیں. کربلا معلیٰ میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں، ایک لوہار کا واقعہ کہ جب کوفہ سے لوگ لشکر یزید میں جوائن کر رہے تھے، لشکر یزید کو مولا حسین کے قتل کی تیاریاں تھیں اور اس طرح سے لوگ گئے تھے، تو اس میں ایک لوہار تھا جو کوفہ کا رہنے والا تھا. لوہار جو لوہے وغیرہ کی چیزیں جو اسے پگھلا کر کے الگ الگ طرح کی چیزیں بناتے ہیں، یا لوہے کے کچھ اوزار ہیں خراب ہو گئے انہیں درست کرتے ہیں. تو کوفہ کا رہنے والا ایک لوہار، اس کی داستان اس طرح سے پائی جاتی ہے کہ یہ بھی چلا. اچھا، یہ اس لیے نہیں چلا کہ میں لشکر یزید میں اس لیے جاؤں تاکہ میں فوج میں شامل ہو کر کے جنگ کروں امام حسین سے، بلکہ یہ اس لیے چلا کہ یہ جنگ کا معاملہ ہے اور لشکر یزید بہت بڑا ہے. ان کے جو اوزار ہوں گے، ان کی تلواریں ہیں یا ان کے نیزے وغیرہ ہیں، وہ جو خراب ہو جائیں گے ان کو بھی درست کرنے کے لیے ضرورت میری پڑے گی، مجھے وہاں اچھا کام مل جائے گا. دیکھیے آج بھی اس دنیا میں بعض دفعہ جب ہماری جاب کا معاملہ آتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے. انسان کے بزنس کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی حرام بزنس یا کوئی ایسا معاملہ کہ جو کسی بے دین یا کوئی باطل کے تحت ہمیں انجام دینا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ہم اگر خود سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سبھی کر رہے ہیں، ہمیں تو صرف اپنی جاب سے مطلب اپنا کام کریں گے، اس کے بعد نکل جائیں گے، ہمیں ان سے تعلق نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں. بلکہ ہم اگر کسی ایسے غلط کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم بھی، ہماری جو امیج ہے لوگوں کے سامنے یہی آئے گی کہ آپ نے غلط کا ساتھ دیا، آپ وہاں پر موجود تھے، ہم لاکھ ہیں، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، صرف ہم نے ان کی آرمی کو جوائن کیا، ان کی کمپنی کو جوائن کیا، لیکن ہم وہاں پر پکڑے جائیں گے. تو لہٰذا یہ شخص گیا جسی کے ماتحت یہاں تک کہ جنگ شروع ہوتی ہے، روز عاشورہ برپا ہوئی، یہ وہاں پر رکا رہا. یہ یزیدی لشکر میں جو اوزار وغیرہ آتے تھے انہیں درست کرتا، جو بگڑ جاتے خراب ہو جاتے، یہاں تک کہ اس نے منظر دیکھا روز عاشورہ، وہ تمام مصائب و آلام جو اہل بیت پر ڈھائے گئے، مولا حسین کی شہادت واقع ہوئی اور تمام جو لوگ بچ گئے تھے شہادت کے بعد انہیں اسیر کر کے وہاں سے لے جایا گیا. یہ تمام چیزیں اس نے دیکھی. اس کے بعد میں اس نے، اب چونکہ کربلا خالی ہو چکی تھی تو جو لوگ وہاں گئے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ رہے تھے. یہ بھی لوہار، اس نے اچھی خاصی رقم اکٹھا کر لی تھی کیونکہ یزیدی لشکر میں یہ اوزار کو صحیح کرنے کا کام کر رہا تھا. اس نے نہ مولا حسین پر تلوار چلائی، نہ کوئی ایک تیر پھینکا تھا مولا حسین پر، نہ اس نے مولا حسین کے قتل کے لیے قدم بڑھایا، لیکن یہ لشکر یزید میں اوزار صحیح کر رہا تھا، اسلحے صحیح کرتا تھا. اب چونکہ یہ جنگ ختم ہوئی، اسے اچھی خاصی مال و دولت اس نے اکٹھا کر لی اور پھر اس نے سوچا میں اپنے کوفہ کی طرف چلوں. راہ میں تھا، ایک مقام پر رکا اور اس کی آنکھ لگ گئی. اس نے عالم خواب میں دیکھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہے قیامت کا منظر ہے، اور اس قیامت کے عالم میں اس پر ایک ایسی پیاس طاری ہوئی ہے، ایسا غلبہ اس کے اوپر پیاس کا ہوا کہ یہ کہتا ہے، یہ شخص جب یہ خواب سے بیدار ہوا، اس نے اپنا خواب بیان کیا تھا کہ یہ شخص خود کہتا ہے کہ ایسی پیاس میں نے خواب کے عالم میں محسوس کی کہ اگر کوئی میرے بدن کا خون، کوئی گوشت کا ٹکڑا میرے بدن سے نکال کے اس کا خون نچوڑ کر مجھے پلا دیتا تو میں پی لیتا، مجھے ایسی پیاس محسوس ہو رہی تھی. پھر میں نے دیکھا اسی قیامت کے میدان میں ایک عظیم الشان شخصیت کی آمد ہوتی ہے، نورانی شخصیت تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے ایک دوسری نورانی شخصیت آئے. بتانے والوں نے بتایا، ایک جو منادی ندا دے رہا ہے اس کے ذریعے پتا چلا کہ یہ عظیم الشان شخصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری شخصیت مولا متقیان تھی. ایک مقام پر آ کر کے رسول اللہ بیٹھے، ان کے لیے کرسی رکھی گئی اور اس پر آپ جلوہ افروز ہوئے. آپ نے مولا کائنات کو اپنے پاس بلایا اور پوچھتے ہیں رسول خدا، یا علی یہ بتاؤ کس کام کو انجام دے کر کے آ رہے ہو؟ کہا مولا کائنات نے اس وقت، یہ شخص خواب بیان کر رہا ہے کہ اس وقت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں
کہ یا رسول عربی میں حسین کے قاتلوں کے متعلق کام کو انجام دے کر آ رہا ہوں، حسین کے جو قاتل تھے انہیں لایا گیا ہے، ان کا فیصلہ کیا جائے۔ تو لہٰذا اب یہ شخص کہتا ہے کہ قاتلان امام حسین میں سے ایک ایک کو لایا جا رہا تھا اور اس سے پوچھا جا رہا تھا بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا؟ کوئی لایا گیا، اس نے کہا کہ میں نے مولا حسین علیہ السلام پر تیر چلایا، رسول اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو اسے جہنم میں ڈال دو۔ ایک کو لایا گیا، اس نے کہا کہ میں نے حسین پر پتھر برسائے، کہا اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ ایک نے کہا کہ میں نے انہیں نیزہ مارا، ایک نے کہا میں نے علی اکبر کو اذیت پہنچائی، ایک نے کہا میں نے جناب علی اصغر علیہ السلام کے حلقوم پر جو ہے تیر چلایا۔ رسول اللہ فرماتے رہے اسے جہنم میں ڈالو، یہاں تک کہ ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیا کام انجام دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو کربلا میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ کہا تو کربلا میں کس لیے موجود تھا؟ کہا کہ میں فقط حسین ابن نمیر جو قاتلان امام حسین میں سے تھا، یہ کہتا ہے میں نے تو صرف اس کے جو اس کا خیمہ تھا، اس کی جو رسی تھی اسے وہ خراب ہو گئی تھی، میں نے اسے درست کرنے کا کام کیا تھا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ اب یہ شخص کہتا ہے مجھے لایا گیا اور پوچھا گیا تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں تو فقط وہاں لشکر یزید میں اوزار کو درست کر رہا تھا، حکم ملا اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ شخص کہتا ہے مجھے بھی جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتے جو لے کر چلے، میری آنکھ کھل گئی اور ایک چیخ بلند ہوئی اور اس نے اپنا واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد اس کی زبان بند ہو گئی اور یہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر آمادہ کر رہا ہے کہ اگر باطل کے ساتھ آج ہم ہیں یا کسی بھی صورت میں باطل کے ساتھ ہم کسی طرح سے بھی جڑے ہوئے ہیں، خاموش رہ کر بھلے خاموش رہ کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم کسی بھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں یا ہماری فکر میں یہ ہے کہ وہ باطل جو ہے یا وہ بد کردار جو ہے وہ تو درست ہے، حق والے ان کی کوئی کمی رہی ہوگی، جو یہ شک جو یہ وسوسہ آیا اس کے ماتحت بھی اس انسان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جس دور میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں حق اور باطل ہمارے سامنے ہے، ہماری ذمہ داری ہم حق کی جانب آئیں۔ باطل کی مدد کے لیے بڑھایا گیا ہمارا ایک قدم یا ہماری طرف سے ایک نیا بھی ایک سکہ بھی ایک کوائن بھی ہم نے اس باطل کی مدد کے لیے دیا تو اس کی بھی پکڑ ہمارے لیے کی جائے گی۔ تو یقیناً یہ بہت ہی باریک معاملہ ہے۔ کربلا ہمیں یہی درس دے رہی ہے کہ فقط مظلوموں کا ساتھ ہی نہیں دینا ہے بلکہ ظالم کے خلاف بھی اٹھنا کربلا سکھاتی ہے، اور ظالم کے خلاف وہی اٹھے گا جس کا ضمیر زندہ ہو، اور کربلا باضمیر کو پسند کرتی ہے، بے غیرت کو نہیں۔ جی سسٹر بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ کربلا باضمیر کو پسند کرتی ہے، یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے ضمیر بھی سوئے ہوئے ہیں، ہمارے احساسات بھی سوئے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسا کچھ ہو رہا ہے جو صحیح نہیں ہے، جو غلط ہے، اور ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس کی پکڑ بھی ہونی ہی ہے۔ اور اگر ہم کربلا پر آنسو بہاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہمیں غلط کا ساتھ کسی بھی طرح نہیں دینا ہے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔